अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महानूर अली ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। एंकर रेहान तारिक की निजी मसरूफियात के बायस आज प्रोग्राम की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में सियासी कशीदगी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। तहरीक इंसाफ कभी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तो कभी तहरीक चलाने पर जोर दे रही है, तो कभी इदारों के खिलाफ मुज़ाहमत करती हुई नज़र आ रही है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ भी बहुत वाज़ेह है। हुकूमत तहरीक इंसाफ को ये पेशकश कर रही है कि अगर बानी PTI को रिलीफ चाहिए तो वो 9 मई पर कौम से मुआफ़ी मांगे। यानी हुकूमत ये पैगाम दे रही है कि 9 मई पर मुआफ़ी मांगे बगैर किसी सूरत बात आगे नहीं बढ़ सकती, और हुकूमत ये पैगाम भी दे रही है कि वो किसी भी एहतजाजी तहरीक से खौफज़दा नहीं है। यही वजह है कि राना सनाउल्लाह मशरूत तौर पर बानी PTI की रिहाई कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर 9 मई पर बानी PTI मुआफ़ी मांग ले तो उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। अब नाजरीन, इस पेशकश से ये तासुर भी उभर रहा है कि शायद हुकूमत तहरीक इंसाफ के हवाले से लचक दिखा रही है, और ये लचक दिखाने की मुमकिना वजह यह है कि हुकूमत को भी खदशा है कि कहीं अपोजिशन की मुमकिना एहतजाजी तहरीक में फिर से 9 मई जैसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए, या फिर जिस तरह वज़ीर आज़म और दीगर हुकूमती वज़रा अपनी हुकूमत के हवाले से वसवसों का इजहार कर रहे हैं, कहीं हवा का रुख हुकूमत की मुखालफत में ना चलना शुरू हो जाए। ANP के रहनुमा एमल वली खान भी ये इंकशाफ कर रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी के आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म से कहा कि आप लोग हमें बॉर्डर पर क्यों नहीं जाने दे रहे, आपने हमें अपने कामों में उलझाया हुआ है, हमें बॉर्डर पर जाने दें। अब शायद इसीलिए ये तासुर उभर रहा है कि हुकूमत PTI के लिए नरम रवैया रखते हुए ये पेशकश कर रही है कि अगर वो इदारों से 9 मई पर मुआफ़ी मांग लेती है तो फिर बानी PTI के लिए मुमकिन रिलीफ की सूरत पैदा की जा सकती है। अब अगर PTI इस ऑप्शन को कबूल करती है तो यकीनी तौर पर PTI की मुश्किलात कम हो, लेकिन इसके लिए इसको मुफाहमत का बयानिया अपनाना होगा। लेकिन आज सलमान अकरम राजा ने एक बार फिर इस बात को रद्द कर दिया है कि बानी PTI 9 मई पर मुआफ़ी मांगेंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी PTI के मुआफ़ी मांगने पर सवाल ही नहीं बनता, ये मुमकिन नहीं है, बानी PTI कोई मुआफ़ी नहीं मांगेंगे। नाजरीन, अब तहरीक इंसाफ बददस्तूर अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि वो किसी सूरत 9 मई पर मुआफ़ी नहीं मांगेगी। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो माजी से किसी सूरत सबक सीखने को तैयार नहीं है, वो इदारों को मुसलसल अपने निशाने पर रख रही है। अब सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ अगर मुफाहमत के रास्ते पर नहीं चलती तो उसके पास मुमकिन ऑप्शन क्या है जिसके ज़रिए वो हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर सकती है। ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ का इस वक्त ज़्यादातर इन्हिसार तो एहतजाजी तहरीक की तरफ है, लेकिन इस एहतजाजी तहरीक में भी कुछ रुकावटें हैं। एक रुकावट तो ये है कि JUIFA और PTI एक दूसरे का साथ देने से कतरा रही है, और दोनों जमातें फिर से एक दूसरे को तनकीद की नोक पर रखे हुए हैं। जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा में धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यानी मौलाना के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर धांधली के इल्ज़ामात इस बात का सबूत हैं कि तहरीक इंसाफ और JUIFA में फासले कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। ऐसे में एहतजाजी तहरीक कैसे कामयाब होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को एहतजाजी तहरीक को मौसर बनाने के लिए JUIFA की मदद दरकार है। और उससे बढ़कर अहम बात यह है कि अगर अपोजिशन जमातें मिलकर एहतजाजी तहरीक चलाने की पोजीशन में अभी आ भी जाती हैं तो क्या वो भरपूर अवामी ताकत का भी मुजाहरा कर सकेंगी, क्योंकि एहतजाजी तहरीक के लिए मुनासिब वक्त का इंतखाब ज़रूरी है। आम तौर पर जो एहतजाजी तहरीक हैं वो ठंडे मौसम में चलाई जाती हैं, लेकिन अब आगे ईद के बाद गर्मी की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। ऐसे में अवामी इज्तिमा का इकट्ठा होना मुश्किल हो सकता है। अब सारे अवामिल देखे जाएँ तो तहरीक इंसाफ बज़ाहिर इस पोजीशन में नहीं है कि वो एहतजाजी तहरीक की सूरत में हुकूमत को टफ़ टाइम दे सके। उसके पास वाहिद रास्ता तो यही है कि वो इदारों से अपनी महाजराई कम करे ताकि उसको रिलीफ मिल सके। जैसा कि आज तहरीक इंसाफ और बानी PTI को रिलीफ मिला है, और ये मिलने वाला रिलीफ इस्लामाबाद कोर्ट की जानिब से दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से अडियाला जेल में मंगल और जुमेरात को मुलाकात बहाल कर दी है। आज जेल मुलाकातों से मुतालिक दरख्वास्तों पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर
और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने समाअत की है। दौरान समाअत जेल सुपरिटेंडेंट के वकील नवीद मलिक ने कहा कि दिसंबर तक हफ्ते में 2 दिन मुलाकात करवाई जा रही थी। जनवरी में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सज़ा हो गई, जिसके बाद उनका स्टेटस तब्दील हो चुका है। उन्होंने अदालत को मज़ीद बताया कि जब मुलाकात कराते हैं तो ये इसको गलत इस्तेमाल करते हैं और मुलाकात के बाद जेल के बाहर आकर सियासी बयानबाजी करते हैं। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन मुलाकात कराने के बजाय 1 दिन में 2 मुलाकातें करा रहे हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि सलमान अकरम राजा को कोऑर्डिनेटर, हम उनको सुनेंगे। हर बंदा दरख्वास्त लेकर आ जाता है कि मेरी भी जेल में मुलाकात कराई जाए। वकील जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या ज़रूरत है, ये मुलाकात करके चले जाएं। उनसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू ना करें। जेल सुपरिटेंडेंट के वकील ने कहा कि ये लोग बाहर आकर सियासी बातचीत करते हैं और उस पर 98 दरख्वास्तें निपटाई जा चुकी हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप अमल दरामद करते तो 98 दरख्वास्तें दायर ना होती। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि एक छोटा सा मामला है, 1 दिन के बजाय ये 2 दिन मिलना चाहते हैं तो इजाज़त दे दी जाए। वकील नवीद मलिक ने कहा कि अगर ये यकीन दहानी करवाई के बाहर आकर सियासी गुफ्तगू ना करेंगे तो हफ्ते में 2 दिन मुलाकात करवा देते हैं। हमारी दरख्वास्त है कि मुलाकात के लिए 1 ही दिन रखा जाए, हमें बाकायदा इंतज़ामात करना पड़ते हैं। इस मज़ीद भी बात करेंगे और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नईम हैदर पंचोता रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया नईम साहब आपके वक्त का। हुकूमत बानी पीटीआई को मशरूत तौर पर रिहा करने के लिए आमादा हो गई है। अगर बानी पीटीआई 9 मई पर मुआफ़ी मांग लेते हैं तो आप इस ऑफर पर गौर करेंगे? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी, बड़ी मेहरबानी आपने। देखें, हुकूमत का ये कह देना, राना सनाउल्लाह साहब या कोई भी कहता है, ये बयान देना बेसिकली इस बात का एडमिशन है कि उन्होंने तस्लीम कर लिया कि इमरान खान साहब, जो कि हम हर रोज कह रहे थे कि सियासी कहती हैं और झूठे केसेस बनाए गए हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वो हों या उनकी एहलियाँ हों या जितने वर्कर्स जिस वक्त जेलों में हैं या जितनी लीडरशिप भी इसके अलावा है, वो साबित हो गया कि ये तमाम के तमाम पॉलिटिकल है। क्योंकि अगर माफ़ी मांगने से उनका अलकायदा ट्रस्ट केस भी ख़त्म होता है, उनका तोशा खाना जो स्टार्ट किया गया है वो भी ख़त्म होता है, या दीगर भी केसेस ख़त्म होते हैं, तो ये मामला फिर करप्शन का या इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का या मुल्की खुजाने को नुकसान पहुँचाने का नहीं था, बल्कि एक अना का मामला था कि इमरान खान साहब ने जो कसूर भी नहीं किया उस कसूर की माफ़ी मांगे और फिर उसके बाद रिहाई होगी, तो बात सही साबित होगी। नईम साहब, अगर इदारों से अगर महाजराई ख़त्म नहीं करेंगे तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? कभी आप कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करते और ये भी खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ मुमकिना तौर पर APC में भी शिरकत नहीं करेगी, तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, बात यह है कि हम तो महाजराई जो है वो ना ऐसा कह रहे हैं कि हमारी कोई इदारों के साथ लड़ाई है। हम तो अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रख रहे हैं कि हम इन्हीं इदारों की आज़ादी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खुद मुख्तारी हो, हमारी मुल्क की खारजा पॉलिसी आज़ाद हो, मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, कोई किसी को यरगमाल ना बनाए। तो हमारा तो मौक़िफ़ क्लियर है। हम तो चाहते हैं कि जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को आज़ाद कराया था, हकीकी मायनों में पाकिस्तान आज़ाद हो, यानी वहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों को वो हकूक़ हासिल हों जो कि आईने पाकिस्तान उनको देता है। लेकिन यहाँ तो ना जजेस को हकूक़ हासिल हैं, फिर आम आदमी की क्या बात है। तो उसके लिए अगर ये कोई कहे कि आपके ऊपर मलबा डाला जाए, आप माफ़ी मांगे, तो हमने कसूर नहीं किया ना। आप ज़बरदस्ती, मैंने कत्ल नहीं किया, मेरे ऊपर आप डाल दें कि मैंने कत्ल किया, मुझसे मनवाए, मैं कत्ल मैंने किया हो तो मैं माफ़ी मांगूंगा। और अगर आपने कुछ जुर्म किया होता है ना, तो आपको उस जुर्म के ऊपर माफ़ी मांगने का कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आपने जुर्म ही नहीं किया और आप दुनिया के सामने ये सिर्फ रुस्वा करने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से माफ़ी मांगे और ये आ जाए कि देखा जी ये थे मास्टरमाइंड, जो ये झूठे हैं जी, ये बयानियां बनाते थे, इन्होंने इदारों पर हमला किया, जो कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्योंकि सबसे बेनिफिशरी बड़े जो इस वक्त हैं वो नून लीग वाले हैं या पीपल्स पार्टी वाले हैं या उनकी जो इत्तेहादी हैं,
کیونکہ وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے. ہمیں تو جیل میں ڈالا گیا, ہمارا لیڈر, اس کے ساتھ ساتھ جتنے آپ دیکھ لیں لیڈرشپ سے لے کر تمام کارکنان تک, اگر ہم اقتدار میں ہوتے, ہمیں اس سے 9 مئی سے فائدہ ہوا ہوتا, تو پھر آپ کہتے کہ ماسٹر مائنڈ آپ تھے. لیکن نعیم صاحب, تحریک انصاف نے تو بیک ڈور رابطوں کے ذریعے بھی اپنے معاملات سلجھانے کی بات کی تھی, تو وہ پھر کیوں کی؟ دیکھیں, وہ بھی جو بات ہوئی تھی وہ یہ سلجھانے کی بات نہیں ہوئی تھی کہ ہم کچھ لندن والے جہاز پر بیٹھ کر چلے جائیں گے, یا ڈیل کر کے, یا ڈیالہ بیٹھ جائیں گے, یا خاموش ہو جائیں گے, چپ ہو جائیں گے, یا کوئی ایسا جو ہمارا موقف ہے, جو ہمارا نظریہ ہے حقیقی آزادی کا, اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. ہماری جدوجہد جو ہے اس ملک کی خاطر ہے, ٹھیک ہے, اقتدار کی خاطر نہیں. اقتدار کی خاطر بڑا آسان ہوتا ہے, کیونکہ خان صاحب کو تو بڑی آفرز ہوتی نہیں, پہلے اٹک میں ہوئی, پھر ادھر ہوئی, تو ان کے لیے تو آفر ابھی بھی کھلی ہے کہ وہ چپ کر جائیں, وہ ڈیل کر لیں, وہ باہر آ جائیں. لیکن وہ اپنے نظریے پر اس وجہ سے قائم ہے کیونکہ وہ ملک کی خاطر جنگ لڑ رہے ہیں. اقتدار کی خاطر وہ کر رہے ہوتے تو 1 منٹ میں باہر آ جاتے. وہ بھی آ کر ادھر لوگوں کو, جو آج آپ دیکھ رہے تھے کہ جس طرح تمغے دیے جا رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا نوازا جا رہا تھا, کہ جیسے انہوں نے بڑا کوئی قلعہ فتح کر دیا. جتنے وہ پریس کانفرنس کروانے والے صحافی تھے, یا دیگر جتنے لوگ تھے جنہوں نے کوئی نہ کوئی جس کی خاص اسپیشلٹی ہے کہ وہ کسی محاذ کے اوپر, کسی کی ماں کے اوپر آ کر صرف پراپوگیٹ کرنا ہے, ان لوگوں کو نوازا جا رہا تھا. تو اس سلسلے کے اندر تو خان صاحب نہیں آئے نا, وہ اپنے موقع پر قائم ہے, اسی وجہ سے آج جیل میں. تو نعیم صاحب, کیا اس وجہ سے تحریک انصاف اداروں سے معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے کہ کیا NRO کا تاثر تو نہیں جائے گا؟ نہیں, دیکھیں, NRO کا تاثر بالکل نہیں جائے گا. معافی کی بات اگر ہم نے جنون کیا ہوتا تو معافی مانگ لیتے. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے یہ باقی کیسز ثابت ہو گیا نا ان کے اس بیان سے کہ یہ معافی مانگیں اور ان کی رہائی ہو سکتی ہے, یعنی ثابت ہو گیا نا کہ جھوٹے کیسز تھے, آپ نے سائفر کیس غلط بنایا, ابھی آپ نے توشہ خانہ غلط بنایا ہوا ہے. عدت کیس میں پاکستان کے دنیا کی ہسٹری میں آج تک نہیں دیکھا کہ عدت کے اوپر کوئی سزا ہوئی ہو, لیکن آپ نے یہ کیسز بنایا, ایک نیریٹو بنایا کہ عمران خان کرپٹ ہے, بدیانت آدمی ہے, وہ غیر اسلامی ہے, اس کو اسلام کی اخلاقیات کا نہیں پتا, کچھ نہیں پتا. لیکن وہ سارا نیریٹو تباہ ہو گیا جب کیسز میں بری ہوئے, اور اب رہا سال جو آپ نے نیریٹو بنایا ہوا تھا وہ رانا ثناءاللہ کی اسٹیٹمنٹ ختم ہو گیا کہ وہ سیاسی قیدی ہیں, ان کی تو رہائی ہو سکتی ہے. نعیم صاحب, اب تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں؟ کیا عید کے بعد احتجاجی تحریک چلا رہی ہے تحریک انصاف, یا کوئی اور پلان ہے؟ بالکل جی, ہم تمام جماعتوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی تحریک کی طرف جو بڑھیں گے, اور جو سلسلہ بنے گا مشاورت کے ساتھ ہوگا. جمعرات کو ہمارے لیڈران کی ملاقات اگر دیکھتے ہیں اجازت ملتی ہے. ہائی کورٹ میں آج سماعت تھی جس میں انہوں نے کہا تو ہے, لیکن میں گیا تھا آج ڈیالہ جیل, مجھ سے تو انہوں نے درخواست ہی نہیں دی. میں 2 درخواستیں آج میں نے جا کر دی ہیں, ایک میں نے دی وکلاء کے لیے اور ایک دی پولیٹیکل لوگوں کے لیے, لیکن انہوں نے کہا جی آپ بیٹھے رہیے. انہوں نے 2 گھنٹے کے بعد مجھے واپس بھیج دیا, تو میں روزے سے تھوڑا سا پہلے جو ہے وہ واپس آیا ہوں. تو ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایک شخص کی آواز دبائی جائے, پاکستان کی آواز دبائی جائے, اور اس ملک کے شہریوں کو محکوم رکھا جائے. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ محکومیت جو ہے یہ رکھنے کی جو کوشش یا ماسٹر مائنڈ ہیں یا منصوبہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تمام تر ناکام ہو گئے. نعیم صاحب, یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو احتجاجی تحریک ہے وہ سرد موسم میں چلائی جاتی ہے تاکہ عوام کو بآسانی اکٹھا کیا جا سکے, لیکن آپ لوگوں کا پلان جو ہے تب تو شدید گرمی ہوتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو اکٹھا کر سکیں گے آپ لوگ؟ نہیں, دیکھیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ سردیوں کے اندر ہی کوئی پلان بننا ہے. وہ گرمیوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب دھرنا وغیرہ خان صاحب کیا تھا 14 میں, اس وقت وہ اتنی ٹھنڈ تو نہیں تھی, موسم جو ہے وہ ایسی تھا, بارش کے اندر لوگ بیٹھے رہے تھے. جب آپ نا تو آپ کو فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. لوگ عمران خان کو اس وجہ سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے. اگر وہ اپنی ذاتی جنگ لڑ رہا ہوتا, اس نے کوئی اقتدار میں آ کر فیکٹریاں ملیں جائیدادیں بنائی ہوتی, وہ کہتے کہ یہ تو بندہ اپنی ذاتیات کے لیے کرتا ہے. جب اس کا کیریئر سارا کلیئر ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یار ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے, وہ کھڑے ہوں. جی اچھا نعیم صاحب, احتجاجی تحریک چلانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کا آپ کے ساتھ شامل ہونا ضروری ہے, لیکن مولانا تو ایک بار پھر آپ کی صوبے کی گورنمنٹ پر دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں, کوئی اپنے موقف جو ہے پولیٹیکل جو ہے وہ تو اپنے موقف, اس کی رائے جو ہے وہ ہر بندے کی اپنی رائے ہے, ٹھیک ہے. اس رائے کی جو ہے وہ بات ایک الگ معاملہ ہے, لیکن جو کاز ہے کہ اگر ہم نئے الیکشن کی طرف ہمارا ایک طے ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے جس کو اقتدار ملے, تو وہ ایجنڈا تو بالکل کلیئر ہے نا.
تو اس میں ہماری تو قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے اب ان کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اس معاملے کے اوپر ہمارا ساتھ دیجیے. تو میرا خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیں گے بھی, اور جو نہیں دے گا وہ ڈیفینیٹلی اس کا بھی نام لکھا جائے گا ہسٹری میں کہ بھائی آپ غلط سائڈ پر کھڑے ہوئے, کیونکہ یہ سائڈ ٹھیک ہے. ٹھیک اس سائڈ کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا لے سکتے ہیں عوام کی رائے سے. تو اس وقت 90 سے 94% ریسنٹ سروے ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے, پاپولیرٹی ہے, یا لوگ نہیں سپورٹ صاحب، کر آپ رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ کیا مولانا فضل الرحمان سے جو معاملات ہیں وہ ابھی تک اس لیے طے نہیں پا رہے کہ جو قیادت ہے پارٹی کی وہ صحیح طرح سے معاملات کو ہینڈل نہیں کر رہی؟ نہیں دیکھیں, ان کی ایک الگ جماعت ہے, ہماری الگ جماعت ہے, ہر جماعت کا ووٹر طرز عمل کا اس کا مائنڈ ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی فاصلے جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فاصلے ہیں, لیکن وہ ایک جماعتیں جب الگ ہیں, ایک الگ ان کا معاملات ہیں, تو یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ ہر ایک کے تحفظات ہو سکتے ہیں. ان کے جو تحفظات ہوں گے وہ ریٹن فارم میں جو بھی دیں گے وہ ٹی آر اوز طے ہو جائیں گے, تو اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کے تحفظات کی جائیں اور وہ ہمارا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے. نعیم حیدر پنچوتا رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت کا وقت کا. نعیم حیدر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مولانا فضل الرحمان کے جو بھی تحفظات ہوں گے وہ ہمیں ریٹن فارم میں دے دیں تو ہم ان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین، حکومت کو اتحادیوں کو ساتھ ملا کر چلنے کا جو چیلنج ہے وہ اس ٹائم پہ درپیش ہے. کبھی ایم کیو ایم وعدے پورے نہ ہونے پر حکومت سے علیحدگی کا اشارہ دے رہی ہے، تو وہیں پر پیپلز پارٹی جو حکومت کی سب سے اہم اتحادی جماعت ہے وہ بھی حکومت سے مسلسل گلے شکوے اور شکایتوں کے انبار لگا رہی ہے. اگر پیپلز پارٹی کے تحفظات دور نہیں ہوتے تو ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی بھی حکومت سے علیحدگی اختیار کرنے پر غور شروع کر دے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر حکومت کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. لیکن فی الحال پیپلز پارٹی حکومت سے دریائے سندھ میں نہریں نکالنے اور پنجاب میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے مسلسل اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کو یہ اعتراض بھی ہے کہ پنجاب میں کسی فیصلے پر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو پنجاب کے مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی ان منصوبوں کو شارٹ ٹرم منصوبے قرار دے رہی ہے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں سیاسی گنجائش چاہتی ہے جو بظاہر نون لیگ دینے کو تیار نظر نہیں آتی، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کو پنجاب میں سپیس ملتی ہے تو پھر پنجاب میں نون لیگ کی پوزیشن کمزور ہو سکتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی اس کے باوجود پنجاب میں اپنی پوزیشن کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی ہے. حالیہ دنوں میں صدر مملکت نے پنجاب میں ایک کے بعد ایک دورہ کیا اور اب بلاول بھٹو لاہور کے دورے پر پہنچ گئے ہیں. وہ پنجاب کے رہنماؤں اور پارلیمانی پارٹی کے ارکان سے ملاقاتیں بھی کریں گے، جبکہ پارٹی رہنماؤں اور جیالوں کو خصوصی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. جبکہ مسلم لیگ نون سے پاور شیئرنگ کے لیے بنائی گئی پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹی نون لیگی کمیٹی سے ہونے والی میٹنگ کی بلاول بھٹو کو بریفنگ بھی دے دی گئی ہے. اب ایک طرف پنجاب میں جگہ نہ ملنے پر پیپلز پارٹی اپنی حکمت عملی بنانا چاہتی ہے اور وہ حکومت سے نالاں دکھائی دیتی ہے، تو وہیں پر پیپلز پارٹی دریائے سندھ میں نہریں نکالنے پر بھی حکومت کو مسلسل خبردار کر رہی ہے. گزشتہ روز بلاول بھٹو نے دریائے سندھ کو اپنی زندگی اور موت کا معاملہ قرار دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بڑے سخت انداز میں کہا کہ ہم دریائے سندھ پر نہریں بننے نہیں دیں گے. پنجاب نہریں بنانا چاہتا ہے، ہم نے روکا ہوا ہے. کینال بالکل نہیں بن رہا ہے. سیاسی جماعت کی حیثیت سے جو اس وقت لوگوں کے اندر ایک خوف سمجھنے ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں خود جاؤں گا لوگوں کے پاس اور ان کینالز کے اوپر ان کو نہ بننے کے لیے، تاکہ اگر کوئی کسی انفارچونیٹلی میڈیا کے ذریعے ابہام پھیلایا جاتا ہے اس کو دور کیا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ کینال نہیں بننے دے گی. وہ چیئرمین صاحب اپنے لوگوں کے پاس جا کے خود بتائیں. اسی معاملے پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی دریائے سندھ میں نہریں نکالنے کے حوالے سے حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے جا رہی ہے یا صرف یہ حکومت کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ نہیں جی، بالکل باقاعدہ تحریک کا آغاز کر دیے. کل پورا سندھ میں میرے ڈسٹرکٹ کے ماڑی نے 242 سمیت پورا سندھ میں ہر ضلع میں کل احتجاج کا اعلان کیا.
سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو صاحب نے، اور اس کے بعد 4 اپریل کو جو شہید بھٹو صاحب کی برسی ہے وہاں بلاول صاحب باقاعدہ پارٹی پالیسی دیں گے، اور اس کے بعد سندھ کے ہر ڈویژن میں اور ہر ڈسٹرکٹ میں بلاول صاحب خود ان جلسے جلوس کی جو ہے نا وہ نمائندگی کرتے ہوئے اور یہ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ قادر صاحب، اگر حکومت ریاست سندھ میں نہریں نکالنے پر اپنے صوبے سے دستبردار نہیں ہوتی تو پھر پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہوگا؟ بہت ہی شدید ہوگا، کیونکہ جب آپ نے خود دہرائی یہ بات کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ سندھ کی عوام کے لیے موت اور زندگی کا کیس ہے، بالکل، تو جس کیس کو ہم موت اور زندگی کا کیس سمجھتے ہیں وہاں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ پارٹی فیصلہ کرے گی کہ وہ پہلے مرحلے میں تو ہم عوام سے رابطہ کر رہے ہیں، پہلے مرحلے میں تو ہم جلسے جلوس کا آغاز کر رہے ہیں، اور پھر دوسرے تیسرے مرحلے میں پھر کیا صورتحال ہوگی وہ پارٹی کی جو قیادت ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ اچھا قادر صاحب، آپ کو پنجاب میں مریم نواز کے منصوبوں پر کیا اعتراض ہے؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کے صوبوں کو شارٹ ٹرم منصوبہ کہہ رہی ہے۔ شارٹ ٹرم تو میرے خیال میں چھوٹا لفظ ہے، ٹک ٹاک منصوبے، جہاں 27,000 عرب جو ہے نا وہ چاچا دنیا بھر میں گھوم کے بھیک مانگ رہے ہیں، اور بتیجی جو ہے نا وہ 60 صفحات پر مشتمل اشتہارات اپنی پبلسٹی کے لیے، آپ ٹی وی چینل جو من پسند ٹی وی چینل ہے ان کے، وہ آپ دیکھ لیں، ہر دوسرے منٹ میں آپ کو ان کی چچا بتیجی کے اشتہارات کا جو ہے نا وہ مقابلہ چلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ دل چاہتا ہے کہ ٹی وی توڑ دے کہ بابا ٹی وی والی بھی اتنی عجیب لوگ ہیں، میں کیا سخت الفاظ ادا کروں گا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ صحافت کی آزادی، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں پیکا آرڈیننس جہاں ہمارے گورنر چھٹی پہ تھا اور انہیں اعتراض کیا تھا اور قائم مقام گورنر پنجاب نے اس کو پاس کیا، تو دوسری طرف یہ کون سے لوگ ہیں جو اتنے بے شرمی سے کروڑوں اربوں روپے اشتہار کی مد میں لے کے اور پھر ان کی تعریفیں جو ہے وہ لکھتے ہیں، تو یہ سوالیہ نشان تو میڈیا کے لیے بھی ہے۔ قادر صاحب، آپ لوگ پنجاب میں پاور شیئرنگ چاہتے ہیں، جبکہ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ نون لیگ نے سندھ میں پاور شیئرنگ کا مطالبہ کیا ہے، کیا یہ مطالبہ پیپلز پارٹی کے لیے قابل قبول ہوگا؟ دیکھیے سندھ میں ان کا ہے کیا جو وہ پاور شیئرنگ مانگ رہے ہیں؟ میرے حلقے میں شہباز شریف صاحب سے 2018 میں الیکشن میں ان کو عملے میں لڑا، 2021 میں ان کے پی ڈی ایم کے پورے کینڈیڈیٹ متفقہ کینڈیڈیٹ مفتاح اسماعیل صاحب کو میں نے ہرایا، اور اس وقت کے میں نے مخبر خاص مصطفیٰ کمال صاحب کو چوتھے نمبر پہ میں نے چھوڑا، اور 2024 کے الیکشن میں شہباز شریف صاحب نااہلی سے بچنے کے لیے یہاں سے بھاگا، کہ ان کے خلاف میں نے کیس کیا تھا کہ ان کے تائید کنندہ اور ان کا اٹارنی ایک ہی شخصیت تھی، تو وہ اس نااہلی سے بچنے کے لیے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے۔ پکنک منانے تو شہباز شریف کراچی آتے ہیں، مگر کراچی جو کہ فور منصوبہ ہے جو پچھلے 25 سال سے التوا کا شکار ہے، اور کراچی کے عوام پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، وہ پیسے نہیں دے رہے۔ دوسری طرف جو میرے اور شہباز شریف صاحب کا اور مخبر خاص کا جو علاقہ ہے NA-242، وہاں کیفائی منصوبہ ہم نے بنایا تھا، اور اس کے لیے شہباز شریف صاحب نے عین موقع پہ انکار کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے بلاول بھٹو صاحب نے 72 ارب روپے کا جو ہے نا وہ دیے، پانی کی لائن دی ہے ہب ڈیم سے، تو انشاءاللہ اسی سال وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس حوالے سے مسلم لیگ نون جو نا ان کا ہے کیا سندھ میں؟ آپ مجھے بتاؤ کوئی ایم پی اے، کوئی MNA یا کوئی سینیٹر یہاں پہ ہے ان کا؟ تو جب نہیں ہے تو کس بات کی پاور شیئرنگ مانگ رہے ہیں؟ بالکل پاور شیئرنگ دینا چاہیے میرے حساب سے، مگر آپ مجھے بتاؤ شہباز شریف صاحب اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ ہر مرتبہ دھوکہ کر کے یہاں عوام کو ارغلاتے ہیں، جب میں MNA بن جاؤں تو میں کام کروں گا، آپ کو اللہ نے پرائم منسٹر بنا دیا ہے، پیپلز پارٹی نے بنا ہے، آپ 2 مرتبہ وزیر اعظم بنے، آپ نے NA-242 یا کراچی کو آپ نے 1 روپے دیا، وہ آپ بتا دیں۔ قادر صاحب، اس معاملے پہ بات کرتے ہیں کہ پہلے ہم نے زرداری صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے پنجاب کا دورہ کیا، اب بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی لاہور پہنچے ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی سیاسی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیے سیاسی ساخت آپ دیکھ رہے ہیں، جس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل اور میسج اور واٹس اپ نہیں تھے، اس وقت لاکھوں کی تعداد میں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی 1967 میں، اور اس وقت پیپلز پارٹی پنجاب جو ہے نا پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا، اور اس کے بعد بھی مسلسل جنوبی پنجاب میں ہماری MNA MP وہاں سے جیتے آ رہے ہیں، تو یقیناً ہماری تو کوشش ہوگی، لیکن اگر آپ ہمارے ہاتھ اس طرح باندھیں گے، مریم بی بی جہاں وہ ایک طرف میری شکایت میری قیادت سے لگاتی تھی، اور دوسری طرف جب صدر پاکستان پنجاب آتا ہے، لاہور آتا ہے،
وہاں وہ استقبال کے لیے نہیں جاتی ہے، اور ہمارے گورنر کے خلاف تو انہوں نے وہ سیکٹری اطلاع چھوڑی ہوئی ہے جو پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے. تو اگر آپ اس طرح قدغن لگائیں گے، اس طرح آپ اس کو یعنی آپ عظما بخاری صاحبہ کے ذریعے آپ ہماری قیادت کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، تو آپ مجھے بتا دیں کہ پھر کیا ہوگا صورتحال میں. ہم تو اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم نے تو آپ کو سارا دیے، آپ کو تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتے تھے، پیپلز پارٹی نے آپ کو بنایا. لیکن آپ اگر اس طرح کریں گے ہمارے ساتھ تو پھر یقیناً ہم بھی سیاسی جدوجہد رکھنے والی تاریخ ہے ہماری، تو پھر ہم بھی بتائیں گے کہ سیاست کسے قادر کہتے ہیں. صاحب، ہم نے تو دیکھا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ حکومت کے سب سے اہم اتحادی ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی مستقبل میں حکومت سے علیحدہ ہو سکتی ہے؟ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اگر ہمارے ایم پی ایم این اے کو دبانے والی جو بات ہے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی، 1-2 میٹنگ ہوئی ہے، اب وہ کمیٹی ختم ہوئی نہیں ہے، تو اس کے بعد جا کے اس کی مذاکرات ابھی چل رہے تھے، تو انہوں نے یہ 6 نہروں کا شوشہ چھوڑا. 21 لاکھ مکانات جہاں سیلاب زدگان کے لیے بلاول بھٹو صاحب بنا رہے، اس میں وفاقی حکومت کا کوئی شیئر نہیں ہے. ہماری جہاں 2 صوبوں میں حکومت ہے، جہاں سمندر لگتا ہے، سندھ بلوچستان، وہاں سی اتھارٹی بنا ہے، ہم سے مشاورت نہیں کی ہے. اور اسی طرح جو نا این ایف سی ایوارڈ کے لیے ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھے، جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ سندھ کے جو 6 نہریں ہیں وہ سندھ کی عوام کی زندگی اور موت کا کیس ہے، تو اس زندگی اور موت سے بالاتر تو کوئی قادر سیاست صاحب، نہیں ہے. آپ کا اس پہ کیا سٹینس ہے؟ نون لیگ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اتحاد ختم ہو سکتا ہے آپ کی جماعت کا؟ میں کہتا ہوں، میں نے آپ کو اسی جملے میں کہا کہ ساری چیزیں تو ہم درگزر کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ کو مطالبات گنوایا، مگر جہاں آپ ریگستان کو آپ سرسبز پاکستان بنانا چاہتے ہو، اچھی بات ہے، ہماری بھی خواہش ہے پاکستان کا کونا کونا سرسبز ہو، مگر سرسبز سندھ کو تباہ کر کے آپ اس کو چولستان بنانے پہ تلے ہوئے، تو یہ تو سندھ کی دشمنی ہے، اور سندھ کے عوام کسی طور پہ قبول نہیں کریں گے. خود مسلم لیگ نون کا سینئر نائب صدر سندھ کا شاہ محمد شاہ صاحب وزیر اعظم کو خط لکھ چکے ہیں، پریس کانفرنس کر چکا ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے جو سندھ اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی ہے، تمام پارٹیوں نے، پی ٹی آئی نے، ایم کیو ایم نے مل کے متفقہ قرارداد پاس کی ہے کہ سندھ کی دریائے سندھ سے 6 نہریں نہ نکالے جائے. سندھ کے عوام کی موت اور زندگی کا سوال ہے. تو اس مطالبے سے تو ہم کسی طور پہ دستبردار نہیں ہوں گے، اور کسی طور پہ یہ پیپلز پارٹی نہیں ہونے دے گی. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوقیل صاحب ہمارے ساتھ، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہاں پر شامل کریں گے ایک بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے مصطفیٰ عامر قتل کیس کی، جو ہر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف موڑ لے رہا ہے. اس کیس کے مرکزی ملزم ارمغان اور اس کے والد سے جڑے کئی راز افشا ہو رہے ہیں، جیسے کہ مصطفیٰ قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے حوالہ ہنڈی میں ملوث ہونے کے شواہد سامنے آئے ہیں، جس کے بعد ملزم کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ سرکل میں سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ایف آئی اے کے مطابق ملزم ارمغان حوالہ ہنڈی، کرنسی سمیت مختلف چیزوں میں ملوث نکلا ہے. مقدمے کے متن کے مطابق ملزم جعلسازی سے ہر ماہ 3 سے 4 لاکھ ڈالر کماتا تھا اور پھر وہ پیسے ڈیجیٹل کرنسی میں تبدیل کرتا تھا. ملزم کے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ بھی ڈیجیٹل کرنسی کی رقم سے خریدی گئی ہیں. ایف آئی آر میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم نے اپنے 2 ملازمین کے نام پر بینک اکاؤنٹس کھلوائے تھے. ملزم کے کال سینٹر سے امریکہ کالز کی جاتی تھیں. کالز کے ذریعے امریکی شہریوں سے اہم معلومات بھی حاصل کی جاتی تھیں، جس کے بعد امریکی شہریوں سے فراڈ کے ذریعے رقم بٹوری جاتی تھی. ایف آئی آر کے مطابق فراڈ کے ذریعے نکالی جانے والی رقم ملزم ارمغان تک پہنچتی تھی. ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ملزم ارمغان نے 2018 میں اپنا غیر قانونی کال سینٹر قائم کیا. ملزم اپنے کال سینٹر سے فراڈ کا منظم نیٹ ورک چلا رہا تھا. کال سینٹر کا ہر فرد یومیہ 5 افراد سے جعلسازی کرتا تھا. ایف آئی آر کے مطابق ملزم کے پاس کروڑوں روپے مالیت کی 3 گاڑیاں ہیں، جبکہ 5 فروخت کی جا چکی ہیں. ارمغان نے والد کے ساتھ مل کر حوالہ ہنڈی کے لیے امریکہ میں ایک کمپنی بھی بنائی. اب صرف یہی نہیں بلکہ اس کیس میں تفتیش پر بھی سوالیہ نشان لگ رہا ہے. پروسیکیوشن سندھ نے مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس میں پولیس کی تفتیش پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے آئی جی سندھ پولیس کو خط لکھ کر سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. ناظرین، اس کے علاوہ ہم دوسرے معاملے پر بھی بات کریں گے. بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں، جہاں پر بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے. حکومت آئی پی پی سے نئے سرے سے جو ہے وہ معاہدے بھی کر رہی ہے. اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. ابھی شامل کریں گے ایک بریک.
वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत IPP से नए सिरे से मुआहदे कर रही है और कुछ IPP से हुकूमत ने मुआहदे भी ख़त्म किए हैं। हुकूमत का ये दावा है कि वो इन नए मुआहदों के ज़रिए बचने वाले पैसे को आवाम की रिलीफ की सूरत में इस्तेमाल करेगी। यही वजह थी कि हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि वो बिजली की कीमतों में कमी करेगी और इस कमी का ऐलान 23 मार्च यानी गुज़िश्ता रोज़ होना था, जिसके तहत बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 8 रुपये कमी होना थी। लेकिन एक बार फिर हुकूमत का ये दावा पूरा नहीं हो सका क्योंकि इस रिलीफ में एक बार फिर IMF बड़ी रुकावट बन गया है। हुकूमत की जानिब से बिजली के निर्खों में खातिर खा कमी का वादा IMF की वजह से आगे नहीं बढ़ सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी लीक्स के ज़रिए मीडिया में बड़े पैमाने पर ये खबर शाया हुई थी कि वज़ीर-ए-आज़म 23 मार्च को कौम से खिताब में बिजली के निर्खों में 8 रुपये फ़ी यूनिट कमी का ऐलान करेंगे। ताहम वज़ीर-ए-आज़म ने यौम पाकिस्तान की अपनी तकरीर में ऐसे किसी रिलीफ पैकेज का ऐलान नहीं किया। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पावर डिवीज़न के अमूर पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से एक जामिया और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। नाजरीन, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।